कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरी के दस्तरखान पर इतना पाकीज़ा खाना, सहरी का खाना, उस पर अपने उलमाए किराम के साथ इससे ज़्यादा बाबरकत वक्त और जगह क्या हो सकती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया मेरी उम्मत का फितना माल है। क्योंकि या तो आदमी को ये नहीं पता होता कि इसको कमाना कैसे है, इसका ख्याल नहीं रखता, या फिर अगर इसका ख्याल रखता है तो फिर इस बात का ख्याल नहीं रखता कि इसको कहाँ खर्च करना है। तो मेरा पहला सवाल हमारे साथी और हमारे बुज़ुर्ग मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब के साथ से यही है कि मुफ्ती साहब, क्या सिर्फ माल कमाना ही ज़रूरी है या इस माल को मैंने ख़र्च कहाँ करना है इसका जानना भी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आपके हुक्म के मुताबिक इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करूँगा। नंबर एक बात यह है कि जो साहिब निसाब मर्द या औरत मुसलमान है, यानी जिसके पास इतना गोल्ड है 7.5 तोला और उस पर साल गुजर जाए, वो साहिब निसाब है। या सिल्वर के एतबार से 52.5 तोला चांदी है, साल गुजर जाए तो वो साहिब निसाब है। या अगर कुछ रकम मौजूद है तो रकम इतनी होना ज़रूरी है कि 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, मालियत के बराबर पहुँच जाए, तो साल गुज़रे तो वो भी साहिब निसाब है। कुरान करीम ये फरमाता है अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात की अदायगी करो। इसका फ़लसफ़ा ये है कि कई ला यकूना दूलतम बैनल अग़निया मिनकुम, ताकि दौलत अग़निया के माबैन मरकूज़ ना रहे बल्कि गरीबों तक उनका हक़ पहुँचे। तो साहिब निसाब के लिए अपना माल, अपने माल में से साल में एक बार 2.5% यानी 100 रुपये में 2.5 रुपया अदा करना ज़रूरी है। नंबर एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखा जाए कि सही खर्च किया जाए या नहीं। इससे मतलब ये है कि मतलब एक शख्स है वो ज़कात की अदायगी करना चाहता है, तो क्या वो लापरवाही से किसी को भी दे दे, हाँ भाई तुम ले लो, हाँ भाई तुम ले लो? नहीं। उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसारिफ़ ज़िक्र फरमाए कि इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। 8 मसारिफ़ हैं। अब इसमें एक तो ये है कि गर्दनें छुड़ाने में वो इस वक्त नहीं है। दूसरा ये है कि मुअल्लफ़त क़ुलूब, उसका हुक्म भी मनसूख़ है। फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, आमिलीन अलैहा, या फिर रास्ते का मुसाफिर है या कर्ज़दार है, इनको ज़कात की अदायगी की जा सकती। याद रखें कि फ़कीर वो होता है कि जिसके पास निसाब ना हो, वो शरई फ़कीर है, और गैर सईद हो, गैर हाशमी हो, उसको दिया जा सकता है। बस एक बात अर्ज़ करूँगा कि बहुत से लोग ये करते हैं कि जहाँ से माल आ रहा है, हराम ज़राए से आ रहा है, रिसोर्सेज से आ रहा है, और फिर वो ज़कात की अदायगी करते हैं या अपना माल बतौर सदका देते हैं। तो याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है और वो पाक माल कबूल फरमाता है, नापाक माल कबूल नहीं फरमाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती उमैर साहब, हज़रत ये कुरान और सुन्नत की तरतीब से ज़रा बताइए कि माल के हक़दार कौन कौन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इंसान अपने माल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुछ खर्च करता है, तो अगर वो ज़कात का माल है तो उसके मसारिफ़ वो हैं जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और आयत मुबारक मुफ्ती साहब क़िबला ने भी तिलावत फरमाई। लेकिन जब इंसान ज़कात के अलावा कोई माल खर्च करता है तो सबसे पहले उस माल के मुस्तहिक़ उसके वालिदैन हैं। ठीक। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों का ज़िक्र किया जिनके इबादत और आमाल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मग़फ़िरत फरमाई, तो उनमें एक शख्स वो भी था कि उसने अपनी बीवी बच्चों से पहले अपने वालिदैन को जब उसने ख़ुराक फ़राहम की, ग़िज़ा फ़राहम की, उनको दूध पेश किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अमल की वजह से उसको उस गार के फितने और अज़ाब से निजात अता फरमाई। तो लिहाजा अगर माल आपका ज़कात की सूरत में है तो उसके मसारिफ़ वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए, लेकिन उसमें भी इसका ख्याल किया जाएगा जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़विल क़ुरबा, जब आप ज़कात दें या ज़कात के अलावा सदक़ात नाफिला जैसे सदक़ा फ़ितर और ज़कात के अलावा जो माल जब आप खर्च करें तो देखें कि आपके करीब तरीन रिश्तेदारों के अंदर कौन कौन लोग हैं जिनको ये माल देना चाहिए। लेकिन
اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ زکوٰۃ کا مال اپنے والدین کو، اپنے نانا نانی کو، دادا دادی کو نہیں دیا جائے گا، اسی طرح سے اپنی بیوی کو نہیں دیا جائے گا، اپنے بھائی کو دینا چاہیے۔ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر تلاش کرتے ہیں کہ کس مستحق کو دیا جائے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر مستحق کون ہے۔ تو اگر زکوٰۃ کا مال دینے لگے ہیں یا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی مال خرچ کرنے لگے ہیں، تو قرآن مجید نے سب سے پہلے جس شخص کو بیان کیا ہے وہ ذوی القربہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پڑوسیوں میں کون ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جن لوگوں کو قریب رکھا ہے، اگر آپ کے تمام تر مال کے مستحقین کے اندر وہی لوگ پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے انہیں زکوٰۃ یا دیگر مال کا آپ مستحق سمجھتے ہوئے وہ مال ان کے سپرد کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ کمیل مہدوی صاحب، حضرت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب جو مال میں کما رہا ہوں وہ مجھے ایک فطری طور پر اس بات کا ایک احساس رہتا ہے کہ یہ مال میرا اپنا ہے، تو میں اس کو پھر اوروں پہ کیوں خرچ کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشری تقاضے کے اعتبار سے ایک بڑا مناسب آپ نے سوال کیا ہے، اور مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کریم کی روشنی میں دو طرح کے کردار قرآن کریم نے بیان کیے، دونوں ثروت مند تھے اور ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، ایک مثبت پہلو میں اور ایک منفی پہلو میں۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے جن کی حکومت انسانوں پر، جنوں پر اور پوری دنیا پر تھی، اور ایک قارون کی مثال ہے، وہ بھی بڑا دولت مند تھا، اور دونوں کے جملے قرآن کریم نے نقل کیے جس سے آئیڈیالوجی پتہ چلتی ہے۔ یہ بات نہ کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ دیکھیں قارون نے کیا کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو سب میرے علم کا، میری نالج کا، میرے ٹیلنٹ کا کمال تھا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، تو میں کیوں دوں آگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا، قال ھذا من فضل ربی، بے شک، واہ، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا، اور آگے یوں فرمایا لیبلونی، اور فضل بھی اس لیے ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ اس فضل کے بعد جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے اسے میں روک کے رکھتا ہوں یا آگے پہنچاتا ہوں۔ اس لیے قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر ہے کہ اس تھنکنگ کو ٹھیک کیا جائے۔ بالکل سورہ بقرہ آغاز ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے، جو ہم نے دیا، یہ تصور نہ کرنا کہ تمہارا، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے آگے پہنچا دو۔ اور اگر یہ تصور آ جائے کہ میرا تو ہے ہی نہیں، جو مولا علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جتنی دولت اس دنیا میں رکھتا ہے در حقیقت اس کا مالک نہیں بلکہ اس کا چوکیدار ہے، یعنی وہ فقط حفاظت کر رہا ہے، اور حفاظت سے اسے آگے پہنچا دینا ہے ان لوگوں تک کہ جن کا حق ہے۔ اور اگر کسی نے روک کے رکھ لیا، آخری جملہ، کسی نے اگر روک کے رکھ لیا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں معاشرتی طور پر اس کا نقصان نہیں ہے، جمود میں نقصان ہے، تحرک میں برکت ہے۔ خلیل جبران نے ایک موقع پر ایک تھوڑی سی حکایت یوں لکھی کہ ایک شخص تھا، کہتا ہے میں اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو پیٹ پکڑے بیٹھا ہوا تھا، کہتا بہت درد ہو رہا ہے، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کہتا میں نے پوچھا کیوں درد ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کل بہت زیادہ کھانا کھا لیا تھا، 2 روٹی کھا لی تھی، تو اس لیے 1 روٹی زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ درد کر رہا ہے۔ کہتا تھوڑا سا میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک اور شخص جو کہہ رہا ہے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ کہتا کل سے کھانا ہی نہیں کھایا، پیٹ درد ہو رہا ہے۔ تو پھر آخر میں اس نے لکھا کہ اگر جس نے زیادہ روٹی کھا لی تھی وہ اسے دے دیتا کہ جس کے پاس نہیں پہنچاتا، تو نہ اس کا پیٹ درد کرتا نہ اس کا پیٹ درد کرتا، اور دونوں تک رزق پہنچ جاتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس انداز سے نظام ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر قسم اٹھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرو مال بڑھے گا، پھر آپ نے فرمایا جس نے ایک دفعہ مانگنے کے دروازے کو کھولا پھر وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، پھر آپ نے پھر قسم اٹھائی اور فرمایا کہ تیرے ساتھ زیادتی ہو تو چپ کر جا، اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ تو صدقے سے مال بڑھتا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کی ذمہ داری، جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت پر ڈال دو۔ تو میرے عزیز دوستو، جیسے بھی علماء کرام فرما رہے ہیں، مال خرچنے سے وہی مال 10 گنا ہو کر واپس آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میرا ایک چھوٹا سا سوال کہ اگر مال کے خرچ میں کچھ تھوڑا سا اس بات کا احساس ہو کہ میرا مال پاک نہیں ہے، اور میں اس بات کی نیت کروں کہ آئندہ اس مال کا صحیح استعمال کروں گا یا اس کو صحیح طریقے سے کماؤں گا، تو کیا پھر میں اس مال سے عمرہ کر سکتا ہوں یا زکوٰۃ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ تو کوئی توبہ نہیں ہوتی کہ میں مال حرام کما رہا ہوں اور گھر کے باہر لکھ رہا ہوں ھذا من فضل ربی، یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک،
توبہ میں اعتراف جرم بھی ہوتا ہے, اظہار شرمندگی بھی ہوتی ہے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہوتا ہے. تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا خدا نہ خاصہ اگر یہ حرام مال ہے تو کتنا حرام ہے کتنا حلال ہے. توبہ کرنے کے بعد حرام مال کو علیحدہ کرے اور بغیر ثواب کی نیت سے کہیں پر دے دے. جو مال حلال ہے اس سے کچھ بھی کر سکتا ہے, اس سے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. یعنی اگر جی حضرت آپ جی بالکل اس میں ایک بات یہ بھی, امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے, اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا, بڑا نیک اور متقی ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے ایک جگہ روٹی کی دکان سے 2 روٹیاں چرائیں. تو بھائی یہ تو بڑا متقی ہے, چرائی کیوں؟ آگے بڑھا تو انار کی ایک جگہ تھی جہاں انار بک رہے تھے, وہاں سے چپکے سے 2 انار چرا لیے. تو یہ اتنا متقی تو بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. خوش آمدید جی ایک بار پھر. اور الحمدللہ ایک اور روزے کا آغاز ہو گیا, ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ, جمعہ المبارک, رمضان المبارک. لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سی کوئی فیسٹیوٹی کا بھی ماحول بنا لیا جائے اور ذرا سی گپ شپ بھی ہو جائے. تو سب سے پہلے تو ایک بار پھر میں ARY نیٹ ورک کی جانب سے, جنید بھائی کی جانب سے آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے. ابھی علماء حضرات کچھ اور آپ لوگوں کے سوالات کے بھی جوابات دیں گے, تو ایک دفعہ اپنے لیے تالیاں بجا دیں فار بینگ سچ اے گریٹ آڈینس. تھینک یو. اور یہ مجھ سے خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی الشریف فاؤنڈیشن سے ہے میرا خیال ہے, تو یہ انہوں نے کہا ایک تحفہ لائے ہمارے لیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کو دے رہے ہیں, اور بھائی ہیں ہمارے, ان سے ذرا بات کیجیے. بات کر لوں میں بریک کے بعد بات کروں. فاؤنڈیشن ہے نا ان کا, لیکن آپ کو بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ یار. یہ ذرا پلیز اگر آگے دے سکو, تھینک یو ویری مچ. اور یہ ہیمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیجیے ان کی خدمت میں. اچھا جی, ابھی حالیہ دنوں میں بجٹ پیش ہوا ہے پاکستان کا, بجٹ. تو ایک ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے بجٹ میں, GDP. کوئی مجھے بتا سکتے ہیں اس کا مخفف کیا ہے؟ GDP. کیوں موبائل کا سوال, GDP سے کیا مراد ہے؟ اچھا چھوڑیں, بجٹ GDP ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. بجٹ کس نے پیش کیا یہ بتا دیں, بجٹ کس نے پیش کیا پاکستان کا بھائی بتائیں؟ نواز شریف صاحب نے. نہیں. اچھا بھائی, چونکہ اصل تو یہ ہیمانی کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے, اور انعامات تو ہم ایسے ہی دے رہے ہیں. سوال پھر آ جاؤ, اب بیٹھ تو جاؤ میرے بچے. جی بتائیں بھائی. اسحاق ڈار. بجٹ پیش کیا پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے. یہ گولڈن سن کا گفٹ نمبر آپ کے لیے, اور آپ کے لیے تو کیوں موبائل ہے. سر آپ یہاں آ جائیں میرے ساتھ تاکہ میں ذرا انعامات دیتا جاؤں. کیا ہو گیا ہے, کیوں اتنا نروس ہو رہے ہو میرے بھائی؟ اچھا جی, یہ گولڈن سن کی جانب سے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے. تشریف تو رکھیں, تشریف رکھیں. اچھا جی, سوال میں شعر سناؤں گا. میں شعر سناؤ گے؟ جی سنائیں. یاد دلوں کو اور پاس کرتی ہے زندگی تیرے ساتھ ہونے پہ. ہو جاؤ. ہاں کیا؟ یاد دلوں کو اور پاس کرتی ہے زندگی تیرے ساتھ ہونے پہ ناز کرتی ہے, اور اداس ہے کیوں تم, کیونکہ محبت. کون سے شعر ہیں, کس قسم کے شعر سنا رہے ہو یار؟ سنا تو رہا ہوں میں آپ کو. یہ بس بس کے پیچھے دیکھا تھا نا. کسے؟ نہیں, پھر یہ نیٹ سے سرچ کر رہا تھا. انٹرنیٹ سے شعر سرچ کر رہے ہو؟ سنا تو رہا ہوں نا. رمضان میں کچھ ذرا مذہبی شعر سرچ کر لیا کرو. خیر, یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے. یہ ABG جینس کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. اچھا, میں ذرا آ رہا ہوں اوپر جا رہا ہوں میں, اور ذرا اوپر والوں سے میں کچھ تفصیلی بات کرتا ہوں اگر اوپر والے جاگ رہے ہیں. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی پاکستان کے کس شہر میں بتائیں جی؟ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی. مائک ذرا دیں انکل کو, مائک تو کھولنا جی. ملتان میں ہے جی, بالکل ٹھیک. ذرا گفٹ ہیمپر دیجیے ABG جینس کے. اچھا, تمہیں کیوں اتنے گھبرائے ہو, کیا ہو گیا ہے, کیوں گفٹ گرے جا رہے ہیں تمہارے ہاتھ سے بھائی؟ اچھا جی, اور ملتان کو کیا کہا جاتا ہے, کس کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ ملتان جی, اولیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے ملتان کو, بالکل ٹھیک. اچھا جی, میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں سال کا سب سے طویل دن کون سا ہوتا ہے, یہ بتائیں کہ سال کا سب سے, سوری یاد ذرا طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو رہی ہے, سال کا سب سے مختصر ترین دن پاکستان میں کون سا ہوتا ہے یہ بتائیں. اور اس دوران ذرا کچھ گفٹ ہیمپر لے لیں آپ لوگ ABG جینس کے, یہ کانکورڈیا کے, اور ذرا کچھ مجھے اب ہاتھ میں. ہاں جی, پاکستان میں سال کا سب سے مختصر دن کون سا ہوتا ہے یہ بتائیں. سال کا سب سے مختصر ترین دن پاکستان میں
سال کا مختصر نہیں، شعر نہیں، شعر ہم نے بہت سن لیا ہوئے. سال کا مختصر ترین دن ہے نہیں، بتائیں جی. 20 دسمبر. پاکستان میں سال کا مختصر ترین دن 20 دسمبر تو نہیں ہوتا لیکن 22 دسمبر ہوتا ہے، اس لیے جواب تقریباً صحیح ہے. تالیاں بجا دیں بھائی، حوصلہ افزائی تو کر دیں. اچھا کیوں موبائل کے کچھ سوالات کرنے میں نے آخری 4-5 تو پھر ہم علماء کرام کی جانب جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے درمیان اور ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، بڑا مشہور معاہدہ ہے، اس کا نام کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ وہ کون سا معاہدہ تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ جی مائک دیں انکل کو، مائک میں بولیں. شملہ معاہدہ. شملہ معاہدہ ہوا تھا. زبردست، بالکل. کیوں موبائل. پوری دنیا میں قرآن مجید کا ترجمہ پہلی مرتبہ ہوا تھا لاطینی زبان میں. یہ بتائیں کہ بر صغیر میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا تھا؟ بر صغیر میں فارسی میں نہیں ہوا تھا، عربی میں نہیں، بر صغیر میں کس زبان میں نہیں؟ وہ تو پوری دنیا میں ہوا تھا نا. بر صغیر میں سندھی میں ہوا تھا. کس نے کیا تھا بتا سکتے؟ سندھی زبان میں عبید اللہ سندھی. کیا بات ہے بھائی، زبردست، دونوں جواب ہے بالکل ٹھیک. یہ کیوں موبائل ہے اور یہ SBG جینز کا گفٹ ہیمپر. اچھا جی، خیبر پختونخوا کے جو ہمارا صوبہ ہے اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یہ یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے نہیں، پورا بتائیں. صوبہ سرحد. نہیں، NWFP. اردو میں بتائیں. مجھے نہیں پتا اردو میں. اردو میں بتائیں. سرحد. اردو میں نہیں بتائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس. اب آخر میں 2-3 شعر سن لیتا ہوں بس. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ شعر بہت ہو گئے اس لیے کم نہیں، شعر میں پڑھوں گا، آپ لوگ مکمل کریں. شعر ہے: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں، ہاں ایسے بتائیں نا، اب خاموشی کیوں ہو گئی ہیں؟ کیوں موبائل میں وسیم بھائی دیں گے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں وسیم بھائی موبائل دیں گے. میرے بیٹے کے لیے چاہیے. یہ کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ جمہوریت. یہ کیوں موبائل آپ کے لیے، تالیاں بجا دیں. جمہوریت کوئی نہیں بتائے گا. اس شعر کا مطلب نہیں بتا رہا، چل اپنی طرف سے سنا دیں. طبیعت خراب میں ملنے آئی ہوں آپ سے نا. اچھا، بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ، تھینک یو. شعر مائک میں پکڑا ہوں. ہاں سوچ لیں، ہم ٹرانزیشن آگے بڑھا دیتے ہیں. مسکرائیں آپ ہزاروں کی بھیڑ میں، جیسے گلاب ہوتا ہے باغوں کے بیچ میں، عروج پہ لے جائے آپ کا نصیب آپ کو، جیسے ہوتا ہے چاند ستاروں کے بیچ میں. یہ آپ کو کس قسم کا شعر یاد آیا نشریات کے بیچ میں؟ آپ کو اور کوئی شعر یاد نہیں آیا نشریات کے بیچ میں؟ یہ آپ کی والدہ ہے؟ اچھا جی، یہ SBG جینز کا گفٹ ہیمپر تو ہے آپ کے لیے، لیکن ایک کیوں موبائل بھی نہیں دیجیے گا جی. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. آخری سوال: امریکہ کے جھنڈے پر موجود سفید تارے، امریکہ کا جھنڈا دیکھا نا کسی نے؟ سفید تارے کیا ظاہر کرتے ہیں، کس چیز کی علامت ہے؟ مائک دے بھائی کو ذرا. امریکہ کے جھنڈے پر موجود سفید تارے امن کو. تو پاکستان کے جھنڈے پر جو سفید نشان ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ بھی امن کو. امن کے لیے ہوتا ہے دنیا میں. یہ جو میرا سفید کارڈ ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ بھی امن کو. صحیح نہیں. امریکہ کے جھنڈے پر موجود سفید تارے ریاست کے لیے، مائک تو بولو، ریاست کے لیے، امریکہ کی ریاستوں کو ظاہر کرتا ہے. کیوں موبائل دین ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. آخری سوال بتا دیں، امریکہ کی ریاستیں کتنی ہیں؟ امریکہ کی کتنی ریاستیں بتائیں بھائی. کیوں موبائل کا سوال. امریکہ کی ریاستیں، مائک دو ذرا. ارے پڑوس میں ہاں لے آنا، ابھی دیکھ لو کس کو دینے بعد میں. ہاں 5 ریاستیں. 5 نہیں. امریکہ کی ریاستیں کتنی ہیں آخری بتا دیں. 70 نہیں. 53 نہیں. 50 ریاستیں. بہت ساری تالیاں اور کچھ گفٹ ہیمپرز بھی. یہ کچھ گولڈن سن کے گفٹ ہیمپر دیں. چلیں جنید جمشید صاحب اور آپ کے حوالے جی بسم اللہ. کیا ہوا؟ آپ بسم اللہ کیجیے علماء کرام. اچھا بسم اللہ. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا میرے پیاروں تھوڑا سا شور کم. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. سب کو انعام ملیں گے, سب کو ملیں گے. شور نہیں. میرا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مال کو کمانا, جیسے مال کو کمانا اور کیسے کمانا ہے یہ جاننا ضروری ہے, مال کو خرچ کیسے کرنا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. ایک بڑا پریکٹیکل سا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ایک آدمی کمائی کرتا ہے, کاروباری ہے, ضروری نہیں کہ اسمگلنگ ہی کرے, کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے, اپنا مال بیچتا ہے, اس کی کمی چھپا کے بیچتا ہے, اور پھر اسی مال کو کما کر, اسی مال سے کما کر تو حج بھی کر رہا ہے, زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, چیریٹی بھی دے رہا ہے. میں علامہ کمیل مہدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا کوئی گنجائش ہے, یہ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا پریکٹیکل سوال آپ نے کیا ہے, اور اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں, ہماری بات جو اس میں ادھوری بھی رہ گئی تھی. اچھا, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک جگہ سے جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں تقویٰ کی بڑی شہرت ہے, جناب یہ چیریٹی بہت کرتا ہے. تو اس کے پیچھے وہ جانے لگے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے اس نے تندور کی دکان تھی, اس نے 2 روٹیاں چرا لیں چھپکے سے. آگے بڑھا, آگے جا کر ایک انار کی دکان تھی, اس سے 2 انار چرا لیے. اور اس کے بعد جاتا ہے ایک غریب کے پاس, اور غریب کے پاس جا کر اس نے یہ الگ الگ بانٹ دیں, کسی کو روٹی, کسی کو انار, کسی کو, اس نے خود نہیں رکھا, وہ چوری کر کے اس نے بانٹ بھی دیا آگے. تو اس کے بعد امام پہنچے ان کے پاس اور پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا, یہ تو نے چوری کی تو پھر دیا کیوں آگے؟ تو مفہوم اب روایت کا اس طرح سے ہے, الفاظ میرے ہیں, اس نے کہا کہ شاید آپ کو حساب کتاب صحیح طرح سے نہیں آتا, اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ گناہ پر تو 1 گناہ دے گا غلط کام پر, نیکی پر ومن جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا, 10 گناہ نیکی تو 10 گناہ دے گا. تو 4 میں نے گناہ کیے, غلط کام کیے, اور 4 آگے نیکیاں بھی کی ہیں. تو اگر حساب کتاب ڈیبٹ کریڈٹ کر کے حساب کیا جائے تو 4 کو آپ منہا کر دیجئے 40 سے, تو 36 نیکیاں تو اب تک میرے اکاؤنٹ میں ہیں. یہ بڑا لطیف نقطہ ہے یہ کہ جناب میں نے غلط کام تو کیا لیکن آگے یہ نیکی کا کام بھی کر دیا, تو 10 گنا تو مل گیا مجھے. تو اس وقت انہوں نے ایک آیت پڑھی قرآن کریم سے, فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو قبول ہی متقین سے کرتا ہے. عجیب, اللہ تو قبول ہی ان سے کرتا ہے کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں. تو جب تو نے چوری کر لی تو تیرا تقویٰ تو ختم ہو گیا, اب جو تقویٰ ہی ختم ہو گیا تو آگے جا کے تو کتنا ہی انفاق کرتا رہے, تو تقویٰ ہی نہیں رہا تو قبول ہی نہیں ہوگا. کیونکہ انما یہاں پر لفظ حصر ہے عربی زبان میں کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. تو یہ اس بات کا احساس اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم آگے چیریٹی کر رہے ہیں, کوئی اور زکوٰۃ ہے, باقی چیزیں ہیں, خود حج یا عمرے پہ جا رہے ہیں, تو پہلے تقویٰ ہے تب جا کر یہ ساری عبادتیں قبول ہوں. اور تقویٰ ہوگا اسی صورت میں کہ جب مال حلال کما رہے ہوں اور دھوکہ نہ دے رہے ہوں اور چیٹنگ نہ کر رہے ہوں, ناپ تول میں کمی نہ کر رہے ہوں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو تقویٰ ہو تو ایسی صورت میں انسان کم کمائے اور کم خرچ کرے, یہ بہتر ہے اس سے کہ زیادہ کمائے غلط طریقے سے اور پھر زیادہ خرچ کرتا رہے نام و نمود کے لیے. بہتر ہے کہ کم حلال سے کماؤ اور چاہے اس میں سے کم خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیکی کا کمال یہ ہے کہ تم اس میں سے کچھ دے دو. یہ قرآن نے خود کہا ہے کہ کچھ دے دو جو تمہیں پسند ہے, سب کچھ کا تو نہیں مانگا, کہ کچھ دے دو, اور کچھ اگر دے دیا اور وہ حلال سے آیا اور حلال سے دے دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. جی ہاں عزیز دوستو, یہ حلال مال کا معاملہ بہت نازک ہے, اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. عبادت کے 10 درجے ہیں, 9 درجے حلال رزق ہے, 1 درجے میں باقی عبادات ہیں. دعائی نہیں قبول ہوتی جس کا مال صاف نہ ہو, پاک نہ ہو, تو پھر حج اور عمرے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا, سوالات آئے ہوئے ہمارے پاس اور یہ فقہی سوالات ہیں مفتی صاحب. ایک یہ سوال آیا ہے کہ خواتین تصویر کھنچواتی ہیں جس کو نامحرم بھی دیکھتے ہیں, کیا خواتین کا تصویر کھنچوانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس طرح
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کچھ دور پہلے چلے جائیں تو علماء کرام جو ہے تصاویر کھینچنے کو منع فرماتے تھے کہ اس کی کوئی ضرورت اس طرح نہیں ہے۔ جہاں جہاں ضرورتیں بڑھتی گئیں تو ظاہر ہے کہ نصوص قطعیہ سے یہ بات اس طرح نہیں تھی ظاہر، تو پھر اس میں اجتہاد بھی ہوا، فتاویٰ بھی مطلب اس میں کوششیں ہوئیں، تو پھر بہت سے علماء نے تصویر کھینچنے کو جائز قرار دیا۔ میں یہ کہتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ جہاں پر کوئی عذر نہیں پایا جا رہا تو وہاں پر آپ اجتناب کریں، جہاں پر عذر ہے آپ کو کھنچوانا ہے تو بہرحال تصویر کھنچوانے کی علماء نے اجازت مرحمت فرمائی، ٹھیک ہے، یہ مطلقاً ہے۔ لیکن اب جہاں خواتین کی بات آتی ہے تو انہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسلام میں عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت نازک شے ہے، اور عورت اس لیے بھی کہ وہ پورے تن کو ڈھانپے، غیر محرم کی نگاہ اس تک نہ پہنچے، اور مردوں سے بھی فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں۔ تو بغیر کسی عذر کے عورتوں کو تصویر کھنچوانا، پھر وہ تصویریں کہاں کہاں پہنچتی ہیں، کس کس کے ہاتھ میں لگتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ غیر محرموں کے ہاتھ میں لگتی ہیں، تو انہیں اس بات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جہاں پر ایسا معاملہ ہے کہ گھر میں ہی کھنچوائیں اور ان کو پتہ ہے کہ گھر میں ہی تصویر رہے گی، کسی غیر محرم کے ہاتھ میں نہیں لگے گی، تو وہاں پر اجازت ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اس میں ایک احتیاط کرنے کی موجودہ زمانے میں ضرورت ہے بہت زیادہ، وہ ہے فیس بک۔ اچھے اچھے پاکیزہ اور باپردہ گھرانے وہ یوں بد احتیاطی کرتے ہیں کہ وہ تصویر فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کے فرینڈز دیکھ لیں، اور یہ وبا اتنی خطرناک حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ حتیٰ مثال کے طور پر ابھی وضع حمل ہوا ہے، ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور سب سے پہلا کام انہیں یہ کرنا ہے کہ انہیں فیس بک پہ ڈالنا ہے۔ جناب عالی، آپ اس وقت اس عمل سے گزری ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے کوئی ایسے پاک ہو جائے کہ جو شہید راہ خدا کا ثواب ہے، اور آپ اس میں اس وقت کی برکتوں کو حاصل کیجئے، اس وقت کی سعادتوں کو حاصل کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اسے شیئر کیجئے۔ انہیں سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ فیس بک پہ ڈالیں، چاہے شادی کی تصاویر ہوں، برتھ ڈے کی تصاویر ہوں، پکنک کی تصاویر ہوں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ آگے کنٹینیوشن میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہیں۔ لہٰذا میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خاص اس سلسلے میں احتیاط کریں۔ آپ کا 2 منٹ کا یہ لطف کہ فیس بک پر اتنے لوگوں نے لائک کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے۔ ایک اور بات بھی کہ عام طور پر موبائل سے تصاویر کھینچ لی جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ اس میں پاس ورڈ نہیں لگا ہوا، موبائل اسنیچ ہوا، کس کے ہاتھ میں پہنچا، تصویر ایڈٹ ہو گئی اس میں، تو اس میں بڑا مطلب خرابی کی طرف معاملہ جاتا ہے۔ تو خواتین کو خاص طور پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی چیز کا بھی غیر ضروری استعمال ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جی ہاں حضرت، یہ ایک مفتی عمیر صاحب ایک سوال ایک بہن نے بھیجا ہے کہ میں اپنی مرضی کا لباس پہننا چاہتی ہوں اور میں اندر سے پاکیزہ ہوں، تو کیا اسلام کی اس پر بھی کچھ حد بندی ہے؟ میں چاہے جیسا لباس پہنوں، میں اندر سے پاکیزہ ہوں، نیک ہوں، صاف ہوں، جی میرا دین اس بارے میں مجھے کیا حکم دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جنید بھائی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی ترک کر دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے والے بن جاؤ۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر میرا دل پاک ہے، کہتے ہیں کہ تقویٰ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھ کا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یہ بات ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام تر مرد حضرات کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں لباس کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر چند باتوں کو ملحوظ رکھیں۔ لباس کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لباس مرد اور عورت دونوں کا سطر ڈھانپنے والا ہو۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک کا حصہ، اور عورت کا پورا بدن سطر ہے۔ البتہ عورت کو اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر عورت کے بال ہیں، بعض اوقات عورتیں ہاف سلیوز پہن لیتی ہیں، ٹخنے اونچے کر لیتی ہیں۔ مردوں کو ٹخنے ننگے کرنے چاہیے، اور آج کل فیشن یہ نکل گیا ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا کر کے باہر نکلتی ہیں۔ تو لہٰذا پہلی بنیادی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عورت کو لباس میں سطر کو ڈھانپنا ہے۔
دوسری ایک بہت اہم ترین بات جو ہمارے معاشرے میں ایک کینسر کی طرح سے پھیلتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس پہن رہے ہیں، عورتیں مردوں کا لباس پہن رہی ہیں. تو لہذا عورتوں کو لباس میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے جو غیر مسلمین کی مذہبی نشانی ہو. ایسے لباس سے بھی غیر مسلمین کی مذہبی نشانی ہو. ایسے لباس سے بھی انسان کو سختی کے ساتھ بالخصوص ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اجتناب کرنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ لباس ایسا پہنیں جو آپ کے جسم کو سردی گرمی سے بچاتا ہو اور آپ کے جسم پر اچھا لگتا ہو. تو یہ 4 باتیں بنیادی طور پر ایسی ہیں کہ عورتوں کو بالخصوص اس میں یہ بات جو ہے وہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. یہاں پر میں ایک بات بنیادی طور پر اور یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میری آنکھیں تو بہت جو ہے وہ نیک ہیں، میرے دل کے اندر بڑا جو ہے وہ پردہ ہے. آنکھ کا پردہ نہیں ہوتا، دل کا پردہ ہوتا ہے. یہ سراسر شیطان کا دھوکہ ہے اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا. دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں کریں، اپنے آپ کو دین کے تابع کر لیں، اسی میں کامیابی ہے. تو لہٰذا جس بہن نے یہ سوال کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تابع کریں، نہ یہ کہ دین کو اپنے تابع بنا کر چلنے کی کوشش کریں. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ جی جی اس میں ایک یہ جو پاپولر آرگومنٹ ہے کہ دل پاک ہے، دل کا پردہ ہے. اچھا جس قسم کا آرگومنٹ ایک صاحب نے اسی طرح جواب اس میں پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے دل پاک ہے، دل کا پردہ ہے، باقی تو پردہ نہیں ہے، تو اللہ آپ کے دل کو جنت میں بھیج دے گا، باقی جہنم میں بھیج دے گا، کیونکہ پردہ تو خالی آپ کے دل میں ہے نا. اچھا ایک بات یہ بھی کہ قرآن کریم نے پہلے ہی اس پہ ایک نشاندہی فرمائی کہ انسان کی خواہش ہوتی لیفجر امامہ، کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی گناہ کا بہانہ ملتا چلا جائے. اور گناہ کا بہانہ یہ پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا. اور اس کے آج کل کے لیٹسٹ ترجمے میں آپ دیکھیے تو ایک تحریک بھی اٹھی کہ ویسٹ کہ لیٹس انجوائے، کچھ بھی کرو بس انجوائے کرو. یہ کیا ہے؟ لیفجر امامہ، کسی طریقے سے بہانہ ملے کہ میں اپنی مرضی سے خواہشات نفس کا اپنی مرضی کا کام کروں. تو وہ اگر ایسے زندگی گزارنی ہے تو کم از کم اسلام کا نام استعمال نہ کیجیے، کیونکہ وہ نام استعمال کرتے ہیں اسلام کا کہ جناب آپ نے خواہ مخواہ سخت کر دیا ہے اور آپ نے خواہ مخواہ جناب علی دل کا تو پردہ ہے اور دل تو پاک. قرآن کریم نے کیا کہا آخری بات؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. دیکھو خالی تمہاری بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی راہ میں ایسا ہو کہ جس کے دل میں مرض ہو. تم سب کو تو نہیں جانتی، صحیح بالکل تم تو ٹھیک ہے تمہارے دل کا پردہ ہے مثال کے طور پر. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مریض ہو، روحانی مریض کہ جو تم پر طمع کر رہا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نازک صفت خاتون کو اس انداز سے محفوظ رکھا اور اس کا ایسے پردے کا اہتمام فرمایا کہ اگر کوئی روحانی مریض بھی ہے تو پہلے سے اللہ نے علاج اور شفا کا انتظام کر دیا. میں اس میں جی کچھ بات جی بس اب وقت تھوڑا ہے، آپ فرما دیجئے. جی قبلہ مفتی صاحب نے بڑے آسان انداز میں حضرت نے بھی ماشاءاللہ بیان فرمایا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، اپنے سر کو اٹھانا نہیں، جھکا دینا، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اوڑھنی اوڑھیں، اپنے پورے وجود کو ڈھانپیں. تو یہ قرآن کا حکم ہے. اچھا ہمارے یہاں مائیں بہنیں بھی کہتی ہیں نا وہ فلاں نے تو یوں کہا، فلاں نے تو یوں کہا. اچھا یہ بھی آسانی ڈھونڈتی ہیں. یہ مولوی صاحب مفتی صاحب تو وہ بات کرتے ہیں کہ جس میں ہم پھنس جاتے ہیں. ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں. اور پھر آخری اہم بات کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا چہرہ، اس کی بہرحال اجازت تو ہے، یعنی اس کو پردے میں شمار نہیں کیا کھلا رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ بڑا فتنے والا دور ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا نظروں سے ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا علماء فقہ نے، علماء متاخرین نے اس بات سے منع فرمایا کہ چہرے کو کھلا رکھا جائے، بلکہ چہرے کو بھی ڈھانپا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے. ایک آپ حضرات کی برکت سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی نامحرم آ جائے اور آپ نے نظریں جھکا لیں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا تیرے سامنے نامحرم آئے اور تو نے نظریں جھکا لیں، اللہ رب العزت اسی لمحے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اچھا ایک حدیث کا اسی طرح سے مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تو نے نظریں جھکا دیں تو اللہ تیرے دل میں ایمان کی وہ چاشنی تجھے عطا فرمائے گا کہ جو اس سے تو پہلے تو نے محسوس نہیں کی، اور اس کو تو نماز میں محسوس کرے گا. تو میرے دوستو دین اسلام
انسان کو وقار دیتا ہے. اسلام پر چلنا انسان کو وقار دیتا ہے, انسان کو ایک پرسنالٹی دیتا ہے, ایک روب دیتا ہے اچھا والا, ایک عزت دیتا ہے. اسلام ہے ہی انسان کو دنیا میں اونچا کرنے کے لیے. صرف تھوڑی سی محنت کر کے اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. علماء کرام انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج صبح بھی افطار کی ٹرانسمیشن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اب ہماری ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے. ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا